अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे और आज के एपिसोड का इंतज़ार बेसब्री से कर रहे होंगे। तो चलते हैं अपनी कहानी की तरफ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और अपने कमेंट्स करके बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लग रही है, या प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं कि आगे कहानी में क्या होने जा रहा है। तो चलें शुरू करते हैं। हाशिम ऑफिस से घर वापस आया तो हमना को तैयार देखकर इसके माथे पे तेवरी चढ़ गई। इसने अपनी डाई ढीली करके हमना से पूछा, जो अब ज्वेलरी पहन रही थी, कहाँ जा रही हो? मेरी एक दोस्त की बर्थडे पार्टी है, वहाँ जा रही हूँ। तुम इस वक्त थके मालूम हो रहे हो, इस वजह से नहीं पूछा। अगर पूछ भी लेती तो तुमने इनकार ही करना था। हमना इसका सवाल सुनकर जल्दी से तफसील बताने लगी। इसकी बात सुनकर हाशिम के माथे पर मज़ीद लकीरें नमूदार हुईं और वो हमना से सर्द आवाज़ में बोला, तुम इस वक्त कहीं नहीं जा रही, जाकर अपने कपड़े बदलो और मेरे लिए डिनर लगवाओ। मैं मेड से कह देती हूँ, वो डिनर लगा देती है और मैं तो ज़रूर जाऊँगी। इतनी मेहनत से मैं तैयार हुई हूँ और तुम्हारे ख़राब मूड की वजह से कम से कम मैं अपनी नाइट स्पॉइल नहीं करना चाहती। हमना जवाबन हाशिम से बोली तो वो सोफे पे बैठा था। गुस्से से उठकर इसके पास आया और इसे बाजू से पकड़कर इसका रुख अपनी तरफ किया और गुस्से से धाड़ा, मेरी बात मजाक में लेने की कोशिश भी मत करना और चुपचाप जाकर कपड़े बदलो। अगर आइंदा के बाद मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। और सबसे ज़रूरी बात, आइंदा तुम मेरी इजाज़त के बगैर घर से निकलने की कोशिश भी मत करना। सिर्फ तुमने मेरी अच्छाई देखी है, मुझे तुम पर हाथ उठाते हुए कोई झिझक महसूस नहीं होगी। और अब वॉशरूम में दफ़ा हो जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ मज़ीद कर दूँ। हमना इस गुस्से से भरी आवाज़ और इसकी फौलादी गिरफ्त अपने बाजू पर महसूस करके डर सी गई। जब हाशिम ने बात मुकम्मल करके वॉशरूम की जानिब देखा तो वो फ़ौरन से वॉशरूम की तरफ चले गई। शाम के वक्त शाहज़ैन अपने दोस्तों के साथ चला गया तो एनी पुरसकून हो गई। वो रज़िया के साथ काम करवाने के बाद अनेक्सी में अपने कमरे में चले गई। इसने अपनी आंखों से लेंस उतारे और शावर लेने चले गई। वो शावर लेके आई और अपने बालों को सुखाने लगी। इसने खुद को शीशे में देखा तो इसकी आंखें रोने और लेंस की वजह से सुर्ख हुई पड़ी थीं। इसने अपने हाथ से अपने गाल को छुआ, जो सहर बेगम के थप्पड़ की वजह से हल्का सा सूजा हुआ था। वो आज के दिन के बारे में सोचते हुए सोने के लिए लेट गई। शाहज़ैन अपने दोस्तों के साथ घूम फिर कर वापस घर आया तो इसका ध्यान एनेक्सी की तरफ गया। कुछ सोचकर वो एनी के कमरे की तरफ चल दिया। चूंकि कमरे का दरवाज़ा बंद था तो वो खिड़की की तरफ गया और इसे खोलने की कोशिश करने लगा। खिड़की का लॉक खुला हुआ था, बस खिड़की वैसे ही बंद थी। खिड़की को खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ तो एनी को सोते पाकर वो आहिस्ता से बेड के जाने बढ़ गया और अपने मोबाइल की लाइट जलाकर सामने की दीवार की तरफ इसका रुख किया। कमरे में थोड़ा अंधेरा कम हुआ और उसे एनी की सूरत दिखाई दी। इसने एनी को देखते हुए बेखुदी की कैफियत में इसके चेहरे की तरफ हाथ बढ़ा दिया और इसके चेहरे के नुकुश को हल्का हल्का छूने लगा। एनी गहरी नींद में थी जब इसे लगा कि कोई इसे छू रहा है। शाहज़ैन ने जब एनी को हिलते देखा तो जल्दी से अपना हाथ इसके चेहरे से हटा लिया और इसके कान के करीब झुककर धीमी आवाज़ में बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो और जल्दी ही तुम मेरी बीवी बनोगी, फिर मैं तुम्हारा जीना हराम करूँगा। वो शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर ऐसे बोला जैसे एनी सब सुन रही हो, मगर वो तो ख्वाबों की दुनिया में गुम थी। वो आहिस्ता से इसके कमरे से निकलकर अपने कमरे की तरफ चल दिया। शफक कैंटीन में अलिशबा के साथ बैठी चिप्स खा रही थी जब इसे सामने से अरकम किसी लड़की के साथ मुस्कुराकर बात करता हुआ नजर आया। वो जो बड़े मज़े से चिप्स खा रही थी, इसे किसी लड़की के साथ देखकर इसका हलक तक कड़वा हो गया। इसने अपनी नज़रों का रुख अपने सामने बैठी अलिशबा की तरफ किया जो इससे कुछ कह रही थी। हाँ सॉरी आली, मैंने सुना नहीं, तुम क्या कह रही थी? मैं कह रही थी कि कल जो असाइनमेंट जमा करवानी है तुमने वो बना ली अभी या नहीं? अलिशबा ने जूस पीते हुए इससे पूछा। हाँ मैंने बना ली है, बस आखिर से थोड़ी सी रहती है। शफक ने एक नज़र अरकम को देखकर आली से कहा, जो अब इस लड़की के साथ इससे कुछ दूर एक टेबल पर बैठ गया था। पीछे क्या देख रही हो? आली पीछे देखते हुए बोली तो शफक एक पल को गड़बड़ा गई और आली के पीछे देखने से पहले ही बोल पड़ी, कुछ नहीं, वैसे ही देख रही थी। तुम बताओ, तुमने असाइनमेंट बना ली? आली की बात सुनकर वो कुछ बोलने लगी कि अरकम को अपने टेबल की तरफ आता देखकर इसने अपना बैग कंधे पर डाला और अरकम के अलिशबा के पास पहुंचने से पहले ही उठते हुए बोली, आली मुझे याद आया, सर मौज़म ने मुझे बुलाया था, मैं इनकी बात सुनकर आती हूँ। आली ने हैरान नज़रों से शफक को देखा क्योंकि वो पूरा वक्त शफक के साथ ही थी। इसे नहीं पता चला कि सर ने किस वक्त इसे बुलाया, मगर अपने पीछे अरकम को देखकर वो कुछ बात समझ चुकी थी। अरकम जो आली से बात करने आया था
اس کے اچانک اٹھنے پر اس نے شفق کو ایک نظر دیکھا جو اپنی بات کر کے جا چکی تھی۔ علی، میں اپنی دوستوں کے ساتھ قریبی ریسٹورنٹ میں جا رہا ہوں، میرے اگلے لیکچر فری ہیں، جب تم فری ہوگی مجھے میسج کر دینا، میں تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ اوکے بھائی، میں میسج کر دوں گی، علی بھی کرسی سے اٹھتے ہوئے بولی۔ ارکم اسے بتا کر اپنے دوستوں سے ملنے کینٹین سے باہر چلا گیا، جہاں اس کے دوست کھڑے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اینی آج سحر بیگم سے اجازت لے کر ہادی سے ملنے جا رہی تھی۔ اس کی ٹیچر کا فون آیا تھا کہ اسے بخار ہے۔ وہ پریشان سی گھر سے نکلی اور ہادی کے ہاسٹل اسے ملنے چلے گئی، جبکہ ہادی کی فکر سے اس کی خود کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، ہادی جب بھی بیمار ہوتا وہ اس کی فکر سے خود بھی حالت خراب کر لیتی۔ وہ ہادی سے بے پناہ محبت کرتی تھی، اور کرتی بھی کیوں نہ، ہادی نے سارا بچپن ہی اس کے ساتھ گزارا۔ اس نے اسے بہن نہیں ماں بن کر پالا تھا۔ وہ چھوٹا سا تھا جب اس کے والدین کی وفات ہوئی، شاید اسے تو وہ لوگ صحیح سے یاد بھی نہیں تھے، اگر اینی اسے درید صاحب اور ردا بیگم کی تصویریں نہ دکھاتی رہتی۔ ہاسٹل کے باہر پہنچ کر اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اندر داخل ہوئی۔ ہادی کے کمرے میں گئی اور نڈال سا بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا، اس کا رنگ بھی سرخ پڑا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے اس کے قریب گئی اور اس کے سر کو چوما، پھر ہاتھ سے اس کا بخار چیک کیا۔ اس کا ماتھا بخار کی شدت سے چل رہا تھا۔ ہادی نے اپنی تھوڑی سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور مسکرایا۔ اینی آپی، میں آپ کو ہی یاد کر رہا تھا۔ اس کی کمزور سی آواز سن کر اس کی آنکھ سے ایک آنسو گرا۔ ہادی میری جان، آپی بھی تمہیں بہت یاد کرتی تھی۔ چلو شاباش، اٹھو، ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ آپ بھی میری اٹھنے میں مدد کریں، ہادی نے اپنی باہیں پھیلا کر کہا، تو اس نے جلدی سے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے سہارا دیا اور باہر کی جانب بڑھ گئی۔ رکشے میں بیٹھ کر اس نے قریبی ہاسپٹل یا کلینک میں اسے لے جانے کا کہا، جبکہ ہادی اس کے کندھے پہ سر رکھے آنکھیں موندے بیٹھا تھا اور اینی نے اس کے گرد اپنا بازو پھیلایا ہوا تھا۔ قریبی سرکاری ہسپتال کے قریب رک کر اس نے ہادی کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے رکشے سے اتارا اور اسے اندر لے گئی۔ ڈاکٹر سے چیک اپ کے بعد ڈاکٹرز نے اسے بتایا کہ ہادی کو 100 سے اوپر بخار تھا، اور وہ جانتی تھی کہ ہادی کو اتنا ہی بخار ہوگا کیونکہ اس کا ماتھا جو تپ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے دوائیں لکھ دیں تو اس نے ایک نرس کو پیسے دے کر دوائیں منگوائیں اور اس کے ہاسٹل کال کر کے بتایا کہ وہ ہادی کو اپنے ساتھ لے جا رہی ہے۔ وہ ہادی کو اپنے ساتھ گھر لے گئی اور انیکسی میں موجود اپنے کمرے میں لے گئی۔ اینی نے اسے لیٹنے کا کہا اور جلدی سے جا کر کچن سے ہادی کے لیے جو راستے میں بسکٹ اور دودھ وغیرہ لائی تھی اسے برتنوں میں ڈال کر نیم گرم کیا، جبکہ رضیہ بھی کچن میں ہی تھی۔ اینی دودھ گرم کر کے ہادی کے پاس لے آئی اور اسے اٹھاتے ہوئے بسکٹ دودھ میں دبو کر کھلانے لگی۔ بسکٹ کھلانے کے بعد اس نے ہادی کو دوائی دی اور باقی دودھ پلا کر برتن سائڈ پر رکھ دیا۔ اسے لٹا کر اس کے چہرے سے بال ہٹا کر اسے سر پہ بوسا دیا اور جلدی سے کچن سے ٹھنڈے پانی لے کر آئی اور اسے تھوڑی دیر میں پٹیاں کی۔ جب اسے لگا کہ ہادی کا بخار ہلکا ہو گیا ہے تو اس کے قریب سے اٹھی جو سویا ہوا تھا اور باہر سحر بیگم کے کپڑے استری کرنے چلے گئی جو انہوں نے اسے شام تک کرنے کو کہا تھا۔ وہ کپڑے استری کر کے 2 گھنٹے بعد فارغ ہوئی اور ہادی کو ایک نظر کمرے میں دیکھنے گئی۔ وہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد ہادی کو ایک نظر دیکھنے جاتی تھی کہ کہیں وہ اٹھ نہ گیا ہو یا اسے کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ ہادی کو دیکھ کر وہ رضیہ کے پاس گئی جس نے اسے شاہزین کے کمرے میں کباب اور کافی دینے جانے کا کہا۔ وہ پہلے انکار کرنے لگی مگر رضیہ کو خود کو گھورتے پا کر وہ جلدی سے ٹرے پکڑ کر شاہزین کے کمرے کی جانب چل دی، جبکہ صبح کی بھاگ دوڑ سے اب اس سے تھکاوٹ ہونے لگی تھی۔ وہ دل ہی دل میں بس یہ دعا کر رہی تھی کہ شاہزین کمرے میں نہ ہو۔ وہ کمرے کا دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہوئی تو شاہزین کو صوفے پر بیٹھا دیکھ کر اس کا دل حلق کو آ گیا۔ وہ اپنے خشک ہونٹوں کو زبان سے تر کرتے ہوئے اندر داخل ہوئی اور ٹرے اس کے سامنے ٹیبل پہ رکھی۔ شاہزین نے اسے آتا دیکھ کر اپنے دوست کو میسج کر کے موبائل میز پہ رکھا اور اس کی طرف دیکھا جو نظریں زمین پر جھکا کر اس کی طرف دیکھے بنا ٹرے رکھ کر واپس جانے کے لیے مڑنے لگی۔ شاہزین نے تیزی سے اٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اسے ہاتھ پکڑتا دیکھ کر اینی ڈر گئی اور اس سے ہاتھ چھڑوانے کے لیے دوسرے ہاتھ سے اس کے کندھے پر مکے مارنے لگی۔ شاہزین نے اس کی ناکام کوشش دیکھی تو ہلکا سا کہکا لگایا، تم کبھی میری گرفت سے آزاد نہیں ہو سکتی، جلد ہی تمہیں اپنے پاس قید کر لوں گا اور تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا سویٹ ہارٹ۔ شاہزین کی یہ بات سن کر اینی نے اپنی خوف سے پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھا اور وہ رندی ہوئی آواز میں ممنائی، پلیز جانے دیں، میرا ہاتھ چھوڑ دیں، آپ کو خدا کا واسطہ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ شاہزین نے اس کی کانپتی آواز سن کر اس کا ہاتھ چھوڑنے کے بجائے اس پر گرفت اور مضبوط کر دی۔ کبھی سوچنا بھی مت کہ شاہزین تمہیں جانے دے گا، اور یہ ہاتھ میں جلدی ہمیشہ کے لیے تھام لوں گا۔ اس کے ہاتھ کو آخری بار دبا کر چھوڑتا ہوا وہ واپس صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ اینی اس کی بات کا مطلب سمجھے بنا اس کی گرفت سے رہائی پاتے ہی تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ شفق یونیورسٹی سے آئی تو اس کا دل کسی چیز میں نہیں لگ رہا تھا۔
بار بار سامنے ارکم اور اس لڑکی کی تصویر آ رہی تھی جسے اس نے ارکم کے ساتھ مسکراتا دیکھا تھا۔ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا ہے، میرے سامنے تو کبھی ہلکا سا نہیں مسکرایا، بس ہر وقت منہ سے انگارے ہی چباتا پھرتا ہے، اور دوسروں کے ساتھ کیسے مسکرا کر بات کر رہا تھا۔ شفق اپنے سامنے نوٹس رکھے ارکم کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ وہ ارکم کے خیالات کو جھٹک کر دوبارہ اپنے نوٹس کی طرف متوجہ ہونے کی ناکام کوشش کرتی رہی۔ آخر تھک ہار کر وہ نوٹس بند کر کے اٹھی اور باہر لان میں چلے گئی، مگر جاتے ہوئے رضیہ سے چائے کا کہنا نہ بھولی۔ ہادی کب سے جاگ کر اینی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کا بخار اب تقریباً اتر ہی گیا تھا۔ آخر انتظار کرنے کے بعد تانگ آ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور انیکسی کے دروازے کی طرف بڑھنے لگا کہ اسی وقت اینی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور اسے اٹھتے دیکھ کر اس کے قریب آئی۔ ہادی میری جان، اب کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ اینی آپی میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑی دیر کے لیے باہر گارڈن میں جانا چاہتا ہوں، وہ معصومیت سے بولا تو اینی نے اسے بے بسی سے جواب دیا۔ ہادی آپ کو بخار ہے نا، آپ شاباش لیٹ کر آرام کرو۔ نہیں آپی مجھے باہر جانا ہے، ہادی ضد کرنے لگا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن تم انیکسی کے سامنے رہو گے، پورے گارڈن میں نہیں گھومو گے، اور اگر کوئی کچھ بھی کہے تو فوراً کمرے میں واپس آ جانا۔ بس میں تمہیں دیکھنے آئی تھی، مجھے ابھی اور بھی کام ہے، واپس جا رہی ہوں اندر، اوکے؟ اینی ہادی کے بال اس کے ماتھے سے پیچھے کر کے اپنے ہاتھ سے اس کا درجہ حرارت چیک کیا اور ہلکے سے اس کے ماتھے کو چوم کر بولی، اوکے آپ بھی، میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ ہادی بولتے ہی اینی کو ہاتھ سے پکڑ کر باہر کی طرف کھینچتے ہوئے بولا۔ اینی اس کے ساتھ چلتی ہوئی باہر آئی اور اسے لان میں چھوڑ کر واپس گھر کے اندر چلے گئی۔ شفق جو گھر کے گرد موجود سارے لان میں واک کر رہی تھی، انیکسی کے سامنے ایک چھوٹے بچے کو بیٹھا دیکھ کر اس کے قریب آئی۔ ہادی گھاس پر بیٹھا تھا اور انگوٹھے سے ہلکا ہلکا اسے کھرچ رہا تھا۔ اسے اپنے سامنے کسی لڑکی کو کھڑے دیکھ کر اس نے اپنی متجسس آنکھوں سے اسے دیکھ کر کہا، کون ہو تم؟ شفق اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی۔ ویسے بھی اپنا دھیان ارکم سے ہٹانا چاہتی تھی، اسی وجہ سے اس نے ہادی کا انٹرویو لینے کا سوچا۔ میں ایک انسان ہوں، ہادی پہلے اپنی طرف اشارہ کر کے پھر سوچتے ہوئے شرارت سے بولا تو شفق نے اس کی بات سن کر ہلکا سا مسکرائی اور بولی، میرا مطلب تھا نام کیا ہے تمہارا، اور یہ پیارا بچہ ہمارے گھر میں کیا کر رہا ہے؟ میرا نام حیدر ہے، لیکن پیار سے سب مجھے ہادی کہتے ہیں، اور میں اپنی اینی آپی کے ساتھ آیا ہوں۔ ہادی نے اسے جواب دیا تو شفق نے حیرت سے اس گورے چٹے بچے کو دیکھا اور پھر ذہن میں سلونی سی اینی کا چہرہ آیا۔ کیا تم اس کے بھائی ہو؟ ابھی تو بتایا نا کہ وہ میری آپی ہے، اس کا مطلب یہی ہوا کہ میں ان کا بھائی ہوں۔ شفق کی بات سن کر اس کے ماتھے پہ ہلکا سا ہاتھ مارتے ہوئے سیانوں کی طرح بولا تو شفق اس کی یہ ادا دیکھ کر مسکرا اٹھی۔ اچھا تو تم یہ بتاؤ کہ تم آج یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہادی پہلے کہاں رہتے تھے؟ میں ہاسٹل میں رہتا ہوں، مجھے آج بخار تھا تو آپ بھی اپنے ساتھ یہاں لے آئی، اور آپ مجھ سے سوال پوچھے جا رہی ہیں، اپنے بارے میں نہیں بتائیں گے کہ آپ کا کیا نام ہے؟ اچھا صحیح، تم آج یہاں موجود ہو تو میرا نام شفق ہے اور یہ میرا گھر ہے، شفق نے مسکرا کر جواب دیا اور ہادی کے ساتھ بیٹھ کر مزید باتیں کرنے لگی۔ پھر مغرب کی اذان پر اس کے قریب سے اٹھی اور اسے بھی واپس کمرے میں بھیج کر خود نماز ادا کرنے کمرے میں چلے گئی۔ ہمنا ہاشم کی پابندیوں سے تنگ آ گئی تھی، وہ گھومنے پھرنے کی عادی تھی، گھر میں تو اس کا دل رہنے کو کرتا ہی نہیں تھا۔ اس نے اپنی دوستوں کو نہ ملنے کا یہ بہانہ بنایا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ آج تیسرے دن مسلسل گھر رہنے کے بعد آخر وہ ہاشم کی غیر موجودگی میں اپنی ایک دوست سے ملنے چلی گئی۔ ہاشم جو اپنے آفس میں بیٹھا کوئی فائل دیکھ رہا تھا، اسے گھر کے نمبر سے کال آئی۔ اس نے کال اٹھائی تو دوسری جانب سے ملازمہ نے اسے ہمنا کے گھر سے نکلنے کی خبر دی، جسے سن کر اس نے غصے سے اپنے لب بھینچے اور اس کی بات سن کر کال بند کر دی۔ اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے ہمنا کو کال کی تو اس نے پہلے کال نہیں اٹھائی اور دوسری بار تو اس نے کال کاٹ کر فون ہی بند کر دیا۔ ہاشم نے غصے سے پیپر ویٹ اٹھا کر پھینکا اور ابھی وہ اپنا غصہ کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا جب اس کی سیکرٹری نے آ کر اسے 15 منٹ بعد شروع ہونے والی میٹنگ کے بارے میں بتایا تو وہ غصہ کنٹرول کرتا فائل اٹھا کر میٹنگ روم کی جانب چل دیا۔ مگر دل ہی دل میں ہاشم ہمنا کو سزا دینے کا پختہ ارادہ کر چکا تھا۔ ہادی کی چونکہ طبیعت اب ٹھیک ہو چکی تھی تو اینی اسے دوبارہ ہاسٹل چھوڑ آئی تھی۔ پہلے تو ہادی نہ جانے کی ضد کر رہا تھا، مگر اینی اسے سمجھا کر چھوڑ آئی۔ وہ ہادی کو چھوڑ کر آ کر پرسکون سے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ وہ کچن میں سبزی بنا رہی تھی جب اسے سحر بیگم نے اپنے کمرے میں بلایا۔ وہ جلدی سے ان کے کمرے میں نوک کر کے داخل ہوئی اور سحر بیگم سے پوچھا، جی میم آپ نے بلایا؟ ہاں میں نے بلایا ہے، یہ میرا سوٹ لو اور اسے اچھے سے استری کر کے لاؤ، اور دھیان سے کرنا، شام میں ایک پارٹی میں جانا ہے میں نے، اور اگر کچھ بھی ڈریس کو ہوا نا تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ سحر بیگم ایک سوٹ نکال کر پکڑاتی ہوئی کرخت آواز میں بولی، میم آپ فکر مت کیجیے، میں احتیاط سے استری کروں گی۔ اینی نے سوٹ پکڑ کر کہا اور سحر بیگم نے کھنکارا بھرا۔
اینی سوٹ پکڑ کر استری کرنے چلے گئی اور احتیاط سے استری کر کے واپس سحر بیگم کے کمرے میں رکھ آئی۔ شام کو شفق، سحر بیگم اور تیمور صاحب ایک پارٹی میں چلے گئے۔ وہ تیمور صاحب کے دوست کے بیٹے کی کامیابی میں دی گئی پارٹی تھی، جس کی وجہ سے شاہ زین ان کے ساتھ نہ گیا، کیونکہ وہ وہاں جا کر سب کی باتیں نہیں سننا چاہتا تھا۔ چونکہ شام کو کوئی کام نہ تھا تو اینی اپنے جو تھوڑے بہت کام تھے اسے کرنے اپنے کمرے میں آ گئی، جبکہ آج رضیہ بھی اپنے گاؤں گئی ہوئی تھی اور اسے صبح واپس آنا تھا، اس لیے وہ رضیہ کے کام کر کے بھی اب صرف آرام کرنے والی تھی۔ وہ اپنے کمرے کو لاک لگا کر شاور لینے گئی۔ جب وہ شاور لے کر واپس کمرے میں آئی اور اپنے بالوں کو تولیے سے خشک کر رہی تھی، تب اچانک سے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ ڈر گئی، لیکن اصل خوف تو اسے تب محسوس ہوا جب باہر سے شاہ زین کی آواز سنائی تھی، اینی دروازہ کھولو۔ اینی نے جلدی خود پر دوپٹہ اوڑھا اور جلدی سے واش روم کے اندر جا کر دروازہ بند کر کے اس سے ٹیک لگا کر نیچے بیٹھ گئی، جبکہ اپنی عزت و ناموس کو خطرے میں پا کر وہ ڈر سے کانپ رہی تھی۔ اسے مسلسل باہر سے شاہ زین کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اینی، اگر تم باہر نہ آئی تو یاد رکھنا، وہ تمہارا بھائی، کیا نام ہے اس کا، ہادی، وہ کس ہاسٹل میں ہے اور اب کیا کر رہا ہے، مجھے سب پتہ ہے۔ اگر تم نہیں چاہتی کہ میں اسے کوئی نقصان پہنچاؤں تو میرے 10 گننے سے پہلے باہر آ جاؤ۔ 10، 9۔ شاہ زین سے ہادی کا ذکر سن کر وہ تڑپ اٹھی۔ اپنے آنسوؤں کو صاف کر کے کانپتے ہوئے وہ باہر نکلی، لیکن کمرے کا دروازہ ابھی بھی اس نے نہ کھولا تھا۔ 5، 4۔ یاد رکھنا، اگر تم باہر نہ آئی تو اپنے بھائی کو کبھی نہیں دیکھ سکو گی۔ وہ ہادی کا ذکر سن کر کانپتی ٹانگوں سے دروازے کے جانے پڑی، جبکہ اس کی آنکھوں سے آنسو روانی میں بہہ رہے تھے۔ 2۔ اینی نے آہستہ سے دروازے کا لاک کھولا تو سامنے ہی شاہ زین اپنی جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے، پلیز میرا پیچھا چھوڑ دو، میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا اور تم مجھے کیوں پریشان کر رہے ہو؟ وہ روتے ہوئے شاہ زین سے بولی تو شاہ زین اس کی بات کو نظر انداز کر کے بولا، جاؤ جا کر ایک چادر سے خود کو ڈھک کر آؤ اور چادر سے اپنا منہ بھی چھپا کر آؤ۔ اینی نے اس کی بات سن کر نہ سمجھی سے اسے دیکھا تو شاہ زین مزید بولا، ہمارا نکاح ہے ابھی، مولوی صاحب اور میرے کچھ دوست اندر موجود ہیں اور مجھے امید ہے تم انکار کرنے کی کوشش بھی نہیں کرو گی، ورنہ۔ شاہ زین کی بات سن کر وہ جو منع کرنے والی تھی، آخر پر شاہ زین کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے خاموشی سے اپنے آنسو صاف کر کے کمرے میں اپنے سامان سے چادر نکال کر اچھی طرح اوڑھ کر اپنا منہ چھپا کر باہر نکلی، جبکہ اس سب میں وہ یہ تو بھول ہی گئی تھی کہ وہ اپنے اصل رنگ و روپ میں اس کے سامنے موجود ہے۔ شاہ زین اینی کو لے کر گھر کے اندر داخل ہوا، جہاں اس کے کچھ دوست اور مولوی موجود تھا۔ اینی کو اپنے ساتھ والے صوفے پر بٹھا کر اس نے مولوی سے نکاح پڑھانے کا کہا تو اینی بے آواز رونے لگی۔ کتنے ارمان تھے اس کے جو اس ستمگر نے نوچ ڈالے تھے۔ جب اینی سے نکاح پوچھا گیا تو اپنی بے بسی پر اس نے ماتم کنا ہوتے ہوئے کانپتی آواز میں قبول ہے کہا۔ نکاح ہوتے ہی شاہ زین اپنے دوستوں سے گلے ملا اور انہیں چھوڑنے گیٹ تک گیا۔ اینی جو کب سے خود پر قابو کرتے ہوئے بے آواز رو رہی تھی، ہچکیوں سے رو پڑی۔ شاہ زین جب واپس آیا تو اسے صوفے پر بیٹھے روتے دیکھ کر سگریٹ سلگا کر بولا، کوئی مرا نہیں جو تم یوں رو رہی ہو، اور رونا بند کرو، مجھے الجھن ہو رہی ہے۔ ویسے ایک بات بتاؤ، کیسا لگ رہا ہے میری بیگم بن کر، نورالعین؟ اینی اس کی بات سن کر خاموشی سے اپنے کام یعنی رونے میں مصروف رہی تو اس پر اپنی بات کا اثر نہ ہوتے دیکھ کر وہ اس کے قریب آ گیا اور چادر میں سے ہی اس کے بالوں کو پکڑ کر اس کا منہ اونچا کیا، جس سے چادر اس کے منہ سے کھسک کر پیچھے ہو گئی تو اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، میں نے بھی شاید تم سے کچھ کہا تھا، وہ سمجھ نہیں آیا تمہیں؟ شاہ زین کی گرفت میں اپنے بالوں کو پا کر اور سنجیدہ آواز سن کر اس نے اپنی بھیگی آنکھوں سے شاہ زین کو دیکھا اور اپنے آنسو روکے۔ شاہ زین نے اپنی سگریٹ زمین پر گرا کر اسے بجھاتے ہوئے اپنے ہاتھ کے انگوٹھے سے اس کے گال پر موجود آنسو صاف کیے تو اس کی اس حرکت پر اینی اس کی گرفت میں کسمسا کر رہ گئی اور اٹکتے ہوئے بولی، پلیز اب مجھے جانے دو، اب تم کبھی مجھ سے دور نہیں جا سکتی ہو سویٹ ہارٹ۔ وہ اس کے چہرے پر جھک کر اس کے گال کو ہلکا سا اپنے لبوں سے چھو کر بولا تو اس کا لمس محسوس کر کے اینی کی دوبارہ سے آنکھیں بھیگنے لگیں۔ تمہیں یاد ہے نا تم نے کچھ مہینوں پہلے مجھے تھپڑ مارا تھا؟ وہ اس کے بالوں پر اپنی پکڑ مضبوط کرتا ہوا سرد آواز میں بولا تو اینی کو یاد آیا کہ وہ تو اصل حلیے میں موجود ہے، مگر اس کی بات نے اس کو یہ بتا دیا کہ وہ اسے کب سے جان چکا تھا۔ سوری، میں نے غلطی سے تھپڑ مار دیا تھا، میرا پہلے کبھی کسی لڑکے نے ہاتھ نہیں پکڑا تھا، تو جب تم نے میرا ہاتھ پکڑا تو میں ڈر گئی، پلیز مجھے معاف کر دو، مجھے چھوڑ دو، ہم ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اس کو پہلے کسی لڑکے نے نہ چھوا تھا کہ سن کر شاہ زین کو عجیب سی خوشی محسوس ہوئی، لیکن آخری بات سن کر وہ غصے سے اس کے کان کے قریب جھک کر گرایا، یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے، کبھی تم مجھ سے دور جا سکو گی، تم ہمیشہ میری قید میں رہو گی، اور یاد رکھنا اگر تم مجھ سے دور جانے کی کوشش بھی کرو گی
تو تم دنیا کے جس کونے میں بھی ہوئی میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا۔ اپنی بات مکمل کر کے اس نے اس کی کان کی لو کو اپنے دانتوں سے زور سے کاٹا۔ وہ اپنے کان کی لو پر درد محسوس کر کے کرا اٹھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب وہ ستمگر اس کا جینا جیرن کر دے گا۔ شاہزین اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹا اور ٹائم دیکھتے ہوئے اسے جانے کا کہا، کیونکہ جلد ہی تیمور صاحب واپس آنے والے تھے۔ اینی اس کی اجازت ملتے ہی تیزی سے نیکسی کی طرف دوڑ گئی اور دروازہ بند کر کے اسے ٹیک لگا کر نیچے بیٹھتے ہوئے زور زور سے رونے لگی۔ اسے نہیں معلوم وہ کتنی دیر روتی رہی، مگر روتے ہوئے وہ وہیں سو گئی۔ ہاشم جب کام سے واپس گھر آیا تب تک ہمنا بھی گھوم پھر کر واپس آ چکی تھی۔ ہاشم اپنی ٹائی ڈھیلی کرتے ہوئے ہمنا کے قریب گیا جو صوفے پر بیٹھی موبائل استعمال کر رہی تھی۔ میں نے تمہیں کال کی تھی ہمنا، تم نے اٹھائی نہیں۔ وہ دراصل ہاشم آج میں خود میٹ کے ساتھ مل کر تمہارے لیے کھانا بنا رہی تھی، اسی وجہ سے فون نہ اٹھا سکی، اور تمہاری کال اسی وجہ سے کاٹی تھی کہ میں چاہتی تھی کہ پورے دھیان اور پیار سے تمہارے لیے کھانا بناؤں۔ ہاشم کی بات سن کر وہ اپنا موبائل سائڈ پر رکھتی ہوئی مکاری سے معصوم بنتے ہوئے بولی، تو ہاشم جو اپنا غصہ ضبط کر رہا تھا اس کے صفائی سے جھوٹ بولنے پر اس کی طرف بڑھا اور ہاشم نے ایک زوردار تھپڑ ہمنا کے جڑا اور اس کے منہ کو دبوچتے ہوئے اپنے سامنے کرتے ہوئے غصے سے دھاڑا۔ مکار عورت، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے جھوٹ بولنے کی، اور میری اجازت کے بغیر تم نے گھر سے باہر قدم کیسے رکھا؟ بولو۔ ہمنا جو تھپڑ کھا کر سن ہو گئی تھی، ہاشم کے منہ دبوچنے اور غصے سے بولنے پر خوف زدہ سی ہو گئی، مگر یہ سوچ کر کہ ہاشم نے اسے تھپڑ مارا ہے، خوف کی جگہ غصے نے لے لی اور وہ بھی غصے سے چیختی ہوئی بولی، تم جاہل انسان، تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھے تھپڑ مارنے کی، گاؤں کے جاہل گوار کہیں کے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتی اس کے دوسرے گال پر ایک اور تھپڑ جڑ دیا گیا تھا اور پڑنے والے تھپڑ نے اس کا منہ بند کروا دیا تھا۔ ہاشم اسے غصے سے دوبارہ تھپڑ مارنے کے بعد اسے بازو سے گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر لایا اور اسے دھکے دے کر غصے سے بولا، یہاں سڑتی رہو جب تک تمہارا دماغ ٹھکانے پر نہیں آ جاتا، اور میں جاہل گوار نہیں بلکہ تم ایک پڑھی لکھی فحاشہ ہو، پتہ نہیں کیسے میں نے تم سے شادی کر لی، تم میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہو، اب مرو یہیں پر بھوکی پیاسی۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے کمرے سے نکل گیا اور کمرے کو باہر سے لاک کر کے ملازمہ کو بلا کر سختی سے کہا کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی دروازہ نہیں کھولے گا۔ ہاشم کے جانے کے بعد وہ اس کی باتیں سن کر چکرا گئی تھی اور ابھی تک بے یقین تھی۔ اس نے اس وجہ سے بھی ہاشم سے شادی کی تھی کہ وہ ساری عمر اس کے اشاروں پر چلے گا، مگر الٹا وہ تو اسے مارنے لگا۔ شفق یونیورسٹی میں اپنے کلاس لے کر اپنے کلاس فیلو لڑکے اسامہ سے بات کر رہی تھی۔ چونکہ عالی آج نہیں آئی تھی تو وہ اکیلی تھی۔ اسامہ اس سے کوئی نوٹس مانگ رہا تھا جب دور سے ارکم نے یہ منظر دیکھا جو اسے شدید ناگوار گزرا۔ وہ کافی دنوں سے نوٹ کر رہا تھا کہ شفق اسے اگنور کر رہی ہے، مگر یہ سوچ کر کہ اسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ بھی شفق کو اگنور کر دیتا، مگر آج اسے کسی لڑکے سے بات کرتے دیکھ کر اس کو شدید غصہ آیا اور وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا شفق کے قریب آ گیا۔ شفق، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ شفق جو اسامہ کو نوٹس کل واپس کر دینا بتا رہی تھی، اپنے پیچھے ارکم کی آواز سن کر ڈر گئی۔ اسامہ جس کی بات شفق سے ہو رہی تھی وہ جاننے والا تھا کہ ارکم کو دیکھ کر اپنی جگہ پہ جم گیا، جبکہ ارکم مسلسل اسامہ کو گھور رہا تھا۔ جی کیا بات کرنی ہے آپ نے؟ شفق نے ارکم سے پوچھا۔ یہاں نہیں، پرسنل بات کرنی ہے، اس وجہ سے اکیلے میں بات کرنی ہے، اگر تم فارغ ہو گئی ہو تو میرے ساتھ چلو۔ ارکم کی بات سن کر شفق نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ آپ نے جو بات کرنی ہے یہیں کر لیں۔ شفق کی بات سن کر اسے شدید غصہ آیا، مگر خود پر ضبط کرتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ کھینچنے کے انداز میں لے جانے لگا۔ شفق جو اس سب کے لیے تیار نہ تھی، مجبوراً اس کے کھینچنے پر منہ بگاڑتے ہوئے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ ارکم نے اسے تھوڑی دور ایک جگہ جہاں رش کم تھا لا کر اس کا ہاتھ چھوڑا تو شفق نے اسے جھٹ سے پوچھا، کیا پرسنل بات کرنی ہے آپ نے؟ وہ پرسنل پر خاصا زور دے کر بولی، ارشبا نے کہا تھا کہ تم سے آج نوٹس لیتا ہوں آج کے کام کے۔ ارکم نے جواب دیا، تو اس میں پرسنل بات کیا ہوئی؟ مجھ سے اسامہ کے سامنے بھی بات کر سکتے تھے آپ، یہاں ہیرو کی طرح میرا ہاتھ کھینچ کر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ارکم نے اسے غصے سے گھورا تو اس کی گھوری کو نظر انداز کیے وہ ایسے ہی اس کے سامنے سراپا سوال بنی کھڑی رہی۔ پرسنل بات یہ ہے کہ مجھے قطعاً پسند نہیں کہ میری بہن کی جس سے دوستی ہو وہ لڑکوں سے باتیں کرتی پھرے۔ اس کی بات سن کر شفق نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچی اور دھیمی آواز میں غرائی، اپنی حد میں رہیں، اگر آپ سے تمیز سے بات کرتی ہوں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ میرے کردار پر انگلی اٹھائیں۔ مجھے قطعاً ان لڑکیوں کی طرح مت سمجھیں جو اپنے کردار پر بات سن کر خاموش رہتی ہیں۔ میں اس ہر شخص کا منہ توڑ دوں گی جو میرے بارے میں یہ لفظ استعمال کرے گا، اور یہ مت سوچیے گا کہ میں لشبا کی وجہ سے آپ کو کچھ نہیں کہوں گی، مجھے اس وقت آپ سے شدید نفرت محسوس ہو رہی ہے۔
اور آئندہ کے بعد مجھ سے بات کرنے کی کوشش بھی مت کیجیے گا۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے اس کا کوئی جواب سنے بغیر وہاں سے دوڑی چلی گئی، جبکہ ارکم ابھی بھی اپنی جگہ کھڑا اسے دور جاتا دیکھ رہا تھا۔ اس کی بات کا یہ مطلب تو نہ تھا، اس نے بس جلدی میں جو سوچا وہی اسے بول دیا، مگر اب شفق کی بات سن کر اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اینی کی صبح جب آنکھ کھلی تو خود کو زمین پر سویا پا کر وہ اٹھی اور رات کے مناظر کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگے۔ زمین پہ سونے کی وجہ سے اس کی کمر اکڑ چکی تھی اور رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں بھی دکھ رہی تھیں۔ وہ فریش ہو کر اپنا حلیہ صحیح کر کے گھر کے اندر گئی۔ چونکہ رضیہ بھی نہیں آئی تھی تو اس نے ہی ناشتہ تیار کرنا تھا۔ اس نے سب کو سوائے شاہزین کے ناشتہ کروایا تو شفق یونیورسٹی چلے گئی اور تیمور صاحب آفس اور سحر بیگم اپنے کمرے میں چلے گئی تھیں، مگر جاتے جاتے اسے سارے کام کرنے کا بول گئی تھیں۔ اب وہ دوپہر کے لیے سبزی بنا رہی تھی جب کچن میں شاہزین داخل ہوا اور اس کے حلیے سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ ابھی نیند سے جاگا ہو۔ اس نے شاہزین کو کچن میں داخل ہوتے ہی اپنے سر پہ دوپٹہ صحیح کیا۔ شاہزین اس کے قریب آ کر حکم دینے والے انداز میں بولا، میرے لیے اچھی سی کافی بناؤ اور اس کے ساتھ کچھ کھانے کو بنا دو۔ اینی اس کی بات سن کر جلدی سے اس کے لیے کافی بنانے لگی، جبکہ شاہزین اس کے قریب کاؤنٹر سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اینی اس پر دھیان دیے بغیر اپنا کام کر رہی تھی۔ اس نے کافی بنا کر شاہزین کے قریب کاؤنٹر پر رکھی تو شاہزین نے کافی اٹھا کر اچانک سے اس کے بائیں ہاتھ کو پکڑ کر اس کی 2 انگلیوں کو اس کافی میں ڈبویا تو اینی جو اس آفت کے لیے تیار نہ تھی، اس نے اپنے دوسرے ہاتھ کو اپنی چیخ روکنے کے لیے منہ پر رکھ دیا۔ شاہزین اس کی انگلیاں کافی سے نکال کر پانی کے نیچے کر کے اسے سرد لہجے میں بولا، پہلے بھی تمہیں کہا تھا کہ مجھے نظر انداز کرنے کی کوشش بھی مت کرنا، لگتا ہے تم بھول گئی تھی۔ امید ہے اس کے بعد بھولنے کی کوشش نہیں کرو گی۔ اب مجھے اگنور کرنے کی کوشش کرو گی؟ جواب دو مجھے۔ اینی اس کی بات سن کر کانپتی آواز میں بولی، نہیں۔ شاباش، آئندہ کے بعد میری بات کو یا مجھے اگنور کیا تو ایسے ہی سزا دوں گا۔ وہ اس کا ہاتھ چھوڑتا اس کے کانپتے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں سے درندگی کا نشانہ بنا کر بولا، میرے لیے دوبارہ کافی بناؤ اور میرے کمرے میں دے کر جاؤ، وہ بھی 15 منٹ کے اندر اندر۔ اینی نے اس کی بات سن کر جلدی سے سر ہلایا اور اپنے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے آج اپنی زندگی سے بھی نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تو یہ سوچ رہی تھی کہ وہ زندہ ہی کیوں ہے۔ شاہزین اسے چھوڑ کر واپس اپنے کمرے میں چلا گیا تو اینی اپنے آنسو صاف کرتی رہی۔ اس کے لیے دوبارہ کافی بنانے لگی جب اسے اپنی انگلیوں پہ جلن محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ تکلیف برداشت کرتی لب بھینچے اپنے کام میں مگن رہی۔ حمنا کو ہاشم نے 2 دن سے کمرے میں بند کیا ہوا تھا، بس اسے ملازمہ کھانا دے کر چلی جاتی تھی۔ اس نے ہاشم سے معافی مانگنے کا سوچا اور ملازمہ سے کہا کہ ہاشم کو کہنا کہ مجھے اس سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ ہاشم تک جب حمنا کا پیغام پہنچا تو وہ آفس سے واپس آیا تھا۔ ملازمہ کی بات سن کر اس نے آرام سے ڈنر کیا اور ڈنر کے بعد کچھ سوچتے ہوئے حمنا کی بات سننے چل دیا۔ ہاشم کمرے میں داخل ہوا تو حمنا کو بیڈ پر لیٹے دیکھا۔ حمنا نے دروازہ کھلنے کی آواز پر دروازے کی جانب دیکھا تو ہاشم کو دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا بات کرنی ہے تم نے؟ جو بھی بات کرنی ہے جلدی کرو، ویسے مجھے یقین ہے اب تک تمہارا دماغ ٹھکانے پر آ گیا ہوگا۔ ہاشم کی بات سن کر وہ دھیمی آواز میں بولی، آئی ایم سوری، میری غلطی تھی، مجھے تمہیں برا بھلا نہیں کہنا چاہیے تھا اور نہ ہی جھوٹ بولنا چاہیے تھا۔ پلیز اب مجھے یہاں سے باہر نکلنے دو، اس کمرے میں رہ کے میرا دم گھٹنے لگا ہے۔ کیا گارنٹی ہے کہ اب تم مجھ سے جھوٹ نہیں بولو گی یا فضول بکواس نہیں کرو گی؟ ہاشم نے اسے کرخت لہجے میں پوچھا۔ ہاشم پلیز مجھے ایک موقع دے دو، میں تمہیں مایوس نہیں کروں گی، پلیز۔ حمنا کی فریاد سن کر ہاشم کچھ سوچتے ہوئے بولا، میں تمہیں یہاں سے نکال دوں گا اور دوسرا موقع بھی دوں گا، مگر یاد رکھنا مجھ سے گیم کھیلنے یا چالاکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاشم کی بات سن کر اس نے اپنا سر ہاں میں ہلایا تو ہاشم حمنا کے لیے دروازہ کھلا چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ حمنا نے اس کمرے سے نکلنے کا سوچ کر سکون کی سانس لی اور جلدی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ ہاشم اپنے کمرے میں بیٹھا اپنے موبائل کو استعمال کر رہا تھا جب 8 سالہ ہادی اس کے کمرے میں بھاگتے ہوئے داخل ہوا۔ بھیا۔ ہاں بولو ہادی۔ ہاشم اسے اپنے ساتھ بٹھاتا ہوا لاڈ سے بولا، مجھے آج اسکول میں ایک لڑکے نے مارنے کی کوشش کی تھی، ہادی نے معصومیت سے اسے بتایا۔ کیا مطلب؟ کس نے مارا ہے ہادی؟ بتاؤ مجھے، بلکہ الٹا تمہیں بھی اسے مارنا چاہیے تھا۔ بھیا میں نے بھی یہی کیا تھا، میں نے اسے زور سے دھکا دیا تو نیچے گر گیا تھا، پھر ٹیچر نے میری شکایت اینی آپی کو لگا دی۔ اب وہ مجھ سے نہیں بول رہی ہیں، آپ انہیں کہیں کہ وہ مجھ سے بات کریں، میں کبھی کسی کو دھکا نہیں دوں گا۔ اوہ یہ تو بڑا مسئلہ ہے بھائی، ویسے تم اس سے معافی کیوں نہیں مانگ لیتے؟ بھیا میں نے معافی مانگی ہے مگر وہ مان نہیں رہی۔ دیکھیے میں دوبارہ آپ کی بات مان کر اینی آپی کو سوری بول کر آتا ہوں۔ وہ اس کے قریب سے اٹھ کر دروازے کی جانب بھاگا۔ اچانک وہ ہاشم کو خود سے دور جاتا ہوا لگا۔
اس نے ہادی کو پکارنے کی کوشش کی مگر وہ اس کی بات نہیں سن رہا تھا۔ اچانک اسے ہادی کی آواز دور سے سنائی دی، بھیا آپ بہت برے ہیں، اینی آپ ہی سچ بول رہی ہیں۔ اس نے ایک تھپڑ کھینچ کر ہادی کے گال پہ مارا۔ اب اسے اینی کی آواز سنائی دے رہی تھی، آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے بھائی کو تھپڑ مارنے کی؟ آپ نے کہہ دیا تو ہم جا رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا روز محشر آپ اس سب کے جواب دہ ہوں گے۔ ہاشم اچانک گھبرا کر اپنی نیند سے بیدار ہوا۔ اسے لگا اس کا سانس بند ہو رہا ہے۔ اس نے اپنی سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کر منہ کو لگایا تو تھوڑا اسے سکون ملا۔ اس نے ایک نظر اپنے ساتھ سکون سے سوتی ہمنا پہ ڈالی اور پھر بیڈ سے اٹھ کر اپنا سگریٹ کا پیکٹ اٹھا کر بالکنی میں چلا آیا۔ سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے اس کے ذہن میں دوبارہ ہادی اور اینی کی باتیں گونجنے لگیں اور وہ واقعہ یاد کر کے اسے ہادی کی یاد آ رہی تھی۔ وہ تب کا واقعہ تھا جب اینی نے اسے احساس دلایا کہ انہیں اس کے پیار اور توجہ کی ضرورت ہے۔ اس نے صبح حویلی فون کر کے ہادی اور اینی سے بات کرنے کا سوچا۔ سگریٹ کا کش لیا کیونکہ اس کے خیال میں ہادی اور اینی حویلی میں ہی موجود ہوں گے۔ ارکم اپنے بیڈ پر چٹ لیٹا چھت کو گھورتے ہوئے شفق کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے بس یہ افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے شفق سے یہ بات کیوں کی، لیکن کیونکہ وہ اب اس سے بات کر چکا تھا تو اس نے اب اگنور کرنے کا ہی سوچا۔ بے شک وہ اپنی غلطی مان چکا تھا مگر معافی مانگنا اس کے شان کے خلاف تھا، اور ویسے بھی جاگیرداروں کا خون اس کی رگوں میں دوڑتا تھا۔ وہ اسے کبھی بھی جھکنے نہیں دیتا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ صرف شفق کی پرسنالٹی اور سٹائل وغیرہ کی وجہ سے اسے اچھی لگتی ہے، مگر اسے کیا پتا کہ یہ تو آغاز محبت ہے۔ اس کی سوچوں کا اچانک رخ اینی کی طرف گیا۔ احد صاحب اس کی شادی اینی سے کروانا چاہتے تھے، وہ اس کی منگ تھی، مگر جب ہاشم اور اس کی بیوی نے الشبہ پر الزام لگائے تو اس نے بھی اینی کو ٹھکرا دیا۔ نورالعین بلا شبہ شفق سے زیادہ خوبصورت تھی، مگر اس میں کانفیڈنس شفق جتنا نہ تھا۔ وہ اب صرف اس وجہ سے حیدر اور اینی کو ڈھونڈ رہا تھا کیونکہ وہ اب گلٹ کا شکار تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ ہاشم کے لیے تجویز کردہ سزا اینی کو دے، مگر یہ بات تو وہ خود جانتا تھا کہ اگر اس دن اینی پر غصہ نہ کرتا تو آج اینی اور ہادی حویلی میں ہوتے۔ سحر بیگم شاہزین کے ساتھ لان میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ شاہزین، میرے خیال میں اب تمہیں آفس جوائن کر لینا چاہیے۔ موم، آپ بھی ڈیڈ کی طرح ہی بات کرتی ہیں، بار بار ایک بات مت کریں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، اب دوبارہ کہہ رہا ہوں، میں آفس اپنی مرضی سے جاؤں گا۔ شاہزین بزاریت سے بولا، میرے ساتھ تمیز سے بات کرو شاہزین، میں نے کچھ بھی برا نہیں کہا، اور دوسری بات تمہاری خالہ بار بار فون کر کے عشاء کا تمہارے ساتھ رشتہ پکا کرنے پر بزد ہیں، مگر تمہارے خالو چاہتے ہیں کہ پہلے تم بزنس سنبھالو، اسی وجہ سے وہ مجھ پہ زور دے رہے ہیں کہ میں تمہیں بزنس جوائن کرواؤں۔ سحر بیگم نے اسے تھوڑا سخت اور پھر تھوڑا آرام سے کہا، موم آپ نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اس پلاسٹک کے منہ والی جس نے پتہ نہیں کتنی سرجریز کروائی ہیں میں اس سے شادی کروں گا؟ شاہزین ماتھے پہ پل ڈالے بولا، جبکہ اس کی نظریں چائے لاتی اینی پر تھیں جسے سحر بیگم کی تیز نظروں نے بھی دیکھ لیا تھا۔ شاہزین، کہ بکواس میرے ساتھ مت کرو، تمہاری شادی عشاء سے ہی ہوگی اور یہ فائنل ہے، سحر بیگم اینی کی ٹیبل پر چائے رکھتی ہوئی بولی، جبکہ اینی نے ان کی بات پر دھیان دیے بغیر چائے سحر بیگم کو پکڑائی تو شاہزین اسے ہی دیکھ رہا تھا جو اس کی شادی کا ذکر سنے کیسے پرسکون تھی۔ اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر شاہزین کو نہ دیکھا تھا، جس سے اچانک ہی شاہزین کو غصہ آیا اور وہ سحر بیگم سے بولا، اس بارے میں بعد میں بات کریں گے موم، اور تم میرے کمرے میں کافی دے کے جاؤ۔ وہ آخر میں اینی کی طرف اشارہ کر کے بولا۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ سحر بیگم اب بھی اپنے سامنے کھڑی اینی کو گھور رہی تھیں۔ اپنی اوقات میں رہنا لڑکی، اور میرے بیٹے پہ تم نے ایسا کیا جادو کیا ہے جو وہ کافی دنوں سے تم ہی سے کام کرواتا ہے؟ یاد رکھنا، اگر میرے بیٹے کو پھنسانے کی کوشش کی تو تمہارے ساتھ جو ہوگا وہ تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ مت بھولو کہ میں تو تمہیں کب سے کام سے فارغ کر چکی ہوتی اگر تم نے میری منتیں نہ کی ہوتی، ورنہ تمہیں کام سے فارغ کرتے ہوئے مجھے زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ میری ان باتوں کو یاد رکھنا، اور جاؤ کافی دے کے آؤ اسے۔ وہ چائے پیتے ہوئے سخت لہجے میں بولی تو اینی سب کی محسوس کر کے جلدی سے کافی اٹھا کر شاہزین کے کمرے کی طرف لے جانے لگی، مگر اس کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا، یہ سوچ کر کہ اگر شاہزین نے اسے کچھ کہا یا پھر اس کا ہاتھ جلانے کی کوشش کی تو وہ کیا کرے گی۔ وہ یہاں سے دور چلی جانا چاہتی تھی، مگر کہاں؟ یہ سوال اسے ذلت بھرے کام کرنے پر مجبور کرتا تھا، اور اب تو وہ یہ جان بھی گئی تھی کہ شاہزین نے اسے کبھی بھی اپنی قید سے آزاد نہ کرے گا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی شاہزین کے کمرے میں داخل ہوئی تو شاہزین کو کمرے میں نہ پا کر وہ کافی رکھ کر جانے ہی والی تھی جب شاہزین واش روم سے نکل کر آیا اور اسے قریب آنے لگا۔ اسے اپنے قریب آتا دیکھ کر وہ اپنے قدم پیچھے کو اٹھانے لگی۔ پیچھے ہوتے ہوئے وہ دیوار سے جا لگی تو شاہزین نے اس کے قریب آ کر دونوں اطراف بازو رکھ کر جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی، تم نے مجھے پھر نظر انداز کیا اور میرے کمرے سے بغیر میری اجازت کے جانے لگی تھی۔ رات کو یہ میک اپ دھو کر اپنے اصلی حلیے میں میرا انتظار کرنا، آخر تمہیں سزا بھی تو دینی ہے۔
شاہزین کے قریب آنے پر وہ سانس روکے اس کی بات سن رہی تھی، مگر اس کی آخری بات سن کر اس نے بے اختیار اس کی جانب نظر اٹھائی تو وہ بھی سیدھا ہو کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اینی نے ہمت کر کے اسے زور سے دھکا دے کر دور کرنے کی کوشش کی۔ شاہزین اس کی یہ کوشش دیکھ کر اسے چھوڑ کر پیچھے ہوا تو اینی کی غصے سے کانپتی آواز اس کے کانوں میں پڑی، مجھ سے دور رہیں، اور ہاں میں نے آپ کو اگنور کیا، جانتے ہیں کیوں؟ تاکہ آپ کی والدہ مجھے بدکردار نہ کہیں، یہ نہ کہیں کہ میں نے ان کے عظیم بیٹے کو پھنسا لیا ہے۔ جانتے ہیں وہ کہہ رہی تھیں میں اپنی اوقات میں رہوں، مگر میں اتنی بھی گری پڑی ہرگز نہیں ہوں کہ آپ مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بنائیں۔ مجھے شدید نفرت ہے آپ سے، سنا آپ نے؟ مجھے شدید نفرت ہے۔ جب آپ مجھے چھوتے ہیں تو میرا دل مرنے کو کرتا ہے۔ سونا، آپ سے گھن آتی ہے۔ خود سے یہ نکاح جو آپ نے مجھ سے کیا ہے یہ صرف اپنے بدلے کے لیے کیا ہے نا؟ مجھے تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں نا آپ؟ وہ ہذیانی انداز میں بولتی ہوئی شاہزین کے قریب سے گزر کر گرم کافی اٹھا کر اپنے ہاتھ اور بازو پہ گرانے لگی۔ شاہزین جو کب سے اپنا غصہ ضبط کر رہا تھا، اس نے آگے بڑھ کر اس سے کافی پکڑ کر ایک تھپڑ کھینچ کر اسے مارا۔ ہاں تمہیں تکلیف پہنچانا چاہتا ہوں، مگر وہ بھی خود پہنچاؤں گا، یاد رکھنا، اور تمہاری اوقات تمہیں بہت جلد پتہ چل جائے گی۔ اور تمہیں میرے چھونے سے گھن آتی ہے؟ یہ رات کو دیکھوں گا کہ تم خود کو میرے لمس سے کیسے آزاد کرواتی ہو۔ اگر دروازے کو لاک لگانے کا سوچا بھی تو یاد رکھنا کہ کسی کا بھی لحاظ کیے بغیر دروازہ توڑ کر تمہیں باہر نکال لاؤں گا۔ وہ ساکن کھڑی اینی کو جھنجھوڑ کر بولا، پلیز سوری، میرا ایسا مطلب نہیں تھا، بس اس سے سب غلطی سے بول گئی۔ اینی اس کی بات سن کر ہوش میں آتے ہوئے بولی، بالکل بھی نہیں، یہ سوری اپنے پاس رکھو اور جاؤ، جا کر اپنا کام کرو۔ وہ اسے دروازے کی جانب دھکا دیتا ہوا بولا تو اینی مردہ قدموں سے اس کے کمرے سے باہر چلے گئی۔ ہمنا آج کافی دنوں بعد گھر سے باہر نکل کے اپنی دوستوں سے ملنے جا رہی تھی۔ ہاشم سے اس نے بس ایک بار پوچھ لیا تھا جس نے اسے اجازت دے دی تھی۔ وہ پہلے اپنی دوستوں سے ملنے ریسٹورینٹ گئی، جہاں اس نے اپنی دوستوں کے ساتھ تصویریں کھینچ کر ہاشم کو بھیجی اور اپنی دوستوں کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ کر ایمرجنسی کا بول کر وہاں سے نکل گئی۔ دراصل آج وہ شاہ زیب سے ملنے جا رہی تھی۔ وہ واپس آ چکا تھا، مگر ہاشم کی وجہ سے وہ اس سے ملنے نہ جا سکی۔ شاہ زیب نے اسے ہوٹل کے ایک کمرے میں بلایا تھا، وہ بھی ہمنا کے کہنے پر۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی جاننے والا اسے شاہ زیب کے ساتھ دیکھ کر ہاشم کو بتائے۔ اس نے کالی چست شرٹ کے ساتھ تنگ سا پجامہ پہنا ہوا تھا۔ وہ ہوٹل میں داخل ہوئی اور شاہ زیب کے بتائے گئے کمرے کے باہر آ کر اس نے دروازہ نوک کیا تو باتھ روب پہنے شاہ زیب نے دروازہ کھولا۔ شاہ زیب نے ایک بھرپور نظر اس پر ڈالی اور ہمنا کے چہرے کی طرف دیکھا جو اسے مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ اس نے ہمنا کو اندر داخل ہونے دیا تو ہمنا مزے سے جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی، جبکہ چہرے سے مسکراہٹ اس کے 1 منٹ کے لیے بھی غائب نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ کھانے کے لیے منگواؤں تمہارے لیے ہمنا؟ شاہ زیب نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، فی الحال میں صرف تم سے ملنے آئی ہوں۔ اور زیبی، تم وہاں کیوں کھڑے ہو؟ یہاں آؤ، آ کر میرے ساتھ بیٹھو، میں نے تمہیں اتنے دنوں بہت یاد کیا۔ وہ اپنے بالوں کی لٹ کو اپنی انگلیوں پر لپیٹ کر مسکرا کر بولی تو شاہ زیب بھی مسکرا کر اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ ہاں بولو ہمنا، تم نے کیا بات کرنی تھی؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا بولا، میں بس یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ تم نے بتایا تھا کہ تمہیں کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے، اگر تم کہو تو میں اس سے بات کرتی ہوں۔ وہ مسکرا کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیکھ کر بولی، ہاں تم جانتی ہو اسے جسے میں پسند کرتا ہوں۔ شاہ زیب نے جب ہمنا کو اپنا ہاتھ کھینچتے نہ دیکھا تو اسے اور شے مل گئی اور اس نے اس کے ہاتھ کو لبوں سے ہلکا سا چھوا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کیا وہ لڑکی میں ہوں؟ اس نے اپنی مسکارے سے بھری پلکیں اٹھاتے گراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بالکل، وہ تم ہی ہو، مگر پتہ نہیں تمہیں آخر کیا جلدی تھی جو تم نے اتنی جلدی ہاشم سے شادی کروا لی۔ تھوڑے سال میرا انتظار کیا ہوتا تو آج ہم ساتھ ہوتے۔ تم خود ہی مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے، ورنہ میں کیوں اس جاہل گوار سے شادی کرتی؟ اتنا بڑا بزنس مین بن چکا ہے مگر پھر بھی اس کی سوچ مڈل کلاسیوں والی ہے۔ میرا بس چلے تو 1 منٹ نہ لگاؤں اس سے الگ ہونے میں۔ وہ ہاشم کے بارے میں ایسے بولی کہ جیسے ہاشم نے اسے پھنسایا ہو، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ اس نے خود اپنی خوبصورتی کے جال میں اسے پھنسایا تھا، مگر اب وہ پابندیاں لگانے لگا ہے۔ پہلے جو اسے بے حد پسند تھا اب وہ اسی سے نفرت کرنے لگی تھی۔ کیا تم واقعی اس سے علیحدگی لے لو گی؟ ہاں بالکل، اگر تم میرا ساتھ دو تو میں اس سے علیحدگی لے لوں گی، مگر یاد رکھنا میرا ہاتھ پھر تمہیں تھامنا پڑے گا۔ ہمنا کی بات سن کر اس نے اپنے ہاتھ سے اس کے چہرے پر آئے بال پیچھے کرتے ہوئے کہا، کیوں نہیں، میں تمہارا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا اور تمہیں میرے ساتھ مکمل آزادی بھی حاصل ہوگی۔ سچی؟ واہ، پھر تو میں جلد ہی کوئی بہانہ بنا کر اس سے علیحدہ ہو جاؤں گی۔ وہ پاگل اس کی مکرو مسکراہٹ دیکھے بغیر بولی۔ ہاشم اپنے آفس میں بیٹھا صبح سے حویلی فون کر کے ہادی اور نورالعین کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا،
مگر اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ 2 بار فون ملا کر کاٹ چکا تھا۔ الشبا جو آج حویلی رمنا بیگم اور حدیث صاحب سے ملنے آئی تھی اور ہال میں موجود صوفے پر بیٹھی تھی، کونے میں پڑے ٹیلی فون کو 2 بار بجتے دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھی، مگر جب بھی وہ قریب جاتی تو فون بند ہو جاتا۔ آخر تنگ آ کر اب وہ فون کے پاس ہی کھڑی ہو گئی۔ احد صاحب حویلی میں داخل ہوئے تو علی کو فون کے پاس کھڑے دیکھ کر پوچھا، علی بیٹا کسی کا فون آنا ہے جو آپ یہاں کھڑی ہو؟ نہیں بابا، وہ کسی کا فون 2 بار آ چکا ہے، جب بھی اٹھ کر ریسیور اٹھانے لگتی ہوں تو فون بند ہو جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے اس فون پر بہت کم لوگ کال کرتے ہیں، تو میں نے سوچا کسی کی ضروری کال نہ ہو۔ ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے کہ فون دوبارہ بج اٹھا۔ علی فوراً سے فون اٹھا کر بولی، السلام علیکم، کون بات کر رہا ہے اور آپ کو کس سے بات کرنی ہے؟ علی کو دوسری جانب سے جواب نہ ملا تو وہ مزید بولی۔ دوسری طرف ہاشم نے کال اٹھانے کے بعد کسی کی خوبصورت دھیمی آواز سنی تو اسے پہچاننے میں تھوڑی دیر لگی کہ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ الشبا کی ہے۔ الشبا، وہ ہمت کرتا بولا تو دوسری جانب سے جانی پہچانی آواز میں اپنا نام سن کر اسے فوراً پتہ چل گیا کہ اس ستمگر کا فون ہے۔ اس نے بغیر کچھ بولے احد صاحب جو قریب ہی بیٹھے تھے انہیں ریسیور پکڑا دیا اور جلدی سے اپنے کمرے میں چلے گئی۔ کیا کچھ یاد نہ آیا تھا اسے؟ اس ستمگر کی وجہ سے اس کے زخم اور درد بھری یادیں جنہیں بھولنے کی وہ روزانہ کوششیں کرتی تھی، مگر اس کی آواز سن کر وہ سب کچھ دوبارہ سے یاد آ گیا تھا۔ احد صاحب نے ریسیور پکڑ کر کان سے لگایا اور اپنی روبدار آواز میں سلام کرتے ہوئے کون بات کر رہا ہے پوچھا، تو ہاشم نے ان کی آواز سن کر اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے جواب دیا، وعلیکم السلام چچا جان، ہاشم بات کر رہا ہوں۔ کون ہاشم؟ میں کسی ہاشم کو نہیں جانتا، جسے جانتا تھا وہ 1.5 سال پہلے ہی مر چکا ہے، وہ انجان بنتے ہوئے بولے۔ تو ہاشم کو ان کے انجان بننے پر تکلیف محسوس ہوئی۔ چچا جان 1 منٹ میری بات سنیں، فون مت رکھیے گا پلیز، ایک دفعہ میری بات ہادی اور نور سے کروا دیں۔ وہ جو فون رکھنے ہی لگے تھے ہاشم کی بات سن کر ناسمجھی سے پوچھا اور آخری بات جان کر بولی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ نور اور ہادی حویلی میں موجود نہیں ہیں، وہ تو تمہارے ساتھ تھے نا؟ چچا جان آپ ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ مجھے خود ہمنا نے بتایا تھا کہ نور اور ہادی حویلی میں آپ کے پاس ہیں۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ کیا انہیں حویلی کا راستہ پتا تھا جو وہ یہاں آتے ہاشم؟ اور ایک بات میں تمہیں بتا دوں، 2 مہینے پہلے مجھے پتا چلا تھا کہ تم نے انہیں گھر سے نکال دیا ہے، اور تب سے میں اور ارکم انہیں ڈھونڈ رہے ہیں، مگر ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ اگر انہیں کچھ بھی ہوا تو اس سب کے ذمہ دار تم ہوگے اور تمہاری بیوی۔ جتنا تم پر اندھا اعتماد کیا اتنا ہی تم نے انہیں برباد کر دیا، اور اب دوبارہ یہاں فون کرنے کی ہمت بھی مت کرنا، اللہ نگہبان۔ احد صاحب نے اپنی بات مکمل کر کے کال بند کر دی، جبکہ دوسری جانب ہادی اور نور العین حویلی میں موجود نہ ہونے کے انکشاف پر احد صاحب کے الفاظ نے اسے جھنجھوڑ دیا تھا۔ وہ بے اختیار اپنی کرسی سے اٹھا اور اپنے آفس سے باہر نکل آیا۔ اسے نہیں معلوم وہ کتنی دیر گاڑی میں بیٹھ کر شہر کی خاک چھانتا رہا، بس اس کے کانوں میں بار بار احد صاحب کے الفاظ گونج رہے تھے کہ وہ حویلی میں نہیں ہیں۔